किताब उठाएं या बौद्ध मत की उठाएं, नबी वसल्लम की तमाम किताबों में आपको पेशन गोइयां मिलती हैं। अगर इनको पता चल जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो कल की अवतार जिसका हमारी किताबों में जिक्र हुआ है, तो इनको इस बात के ऊपर तहकीक करनी चाहिए, इनको तो खुश होना चाहिए कि वो कल की अवतार आ गए हैं, वो मोहम्मद जो सरज़मीने अरब मक्का शहर में पैदा हुए। दरअसल वो कोई और शख्सियत नहीं है, वो हमारे कल की अवतार है जिसका सदियों से इंतजार था। आइए सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे कल की अवतार के बारे में जो कि हिंदुओं की किताबों में मौजूद है, और इसके बाद हम इसका मुआवजा कराएंगे इस्लाम और हिंदू मत के ऊपर, इनके माबैन जो बातें हैं मुश्तरका बातें उसके ऊपर आएंगे। जो मैं जो मैंने सर्च की, जो लेकर आया हूँ वो आपके इंशाल्लाह सामने रखूंगा, फैसला आप करेंगे। मुकद्दस कुरान के मुताबिक टोटल 24 अवतार कुरान जो हिंदू मत की किताबें हैं, और गौतम सिद्धार्थ उनका नाम था, बाद में वो बुद्ध बने जिससे महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, और उसे बुद्धा के नाम से जाना जाता है, और बुद्ध मत के लोग उन्हें भगवान मानते हैं। वो 23वें अवतार हैं। उसके बाद कल की अवतार है। इसके बाद भगवत पुराण के मुताबिक 24वीं अवतार कल की अवतार होंगे। गौतम बुद्ध ने अपने शागिर्द आनंद से कहा, आनंद ना मैं पहला बुद्ध हूँ और ना मैं आखिरी बुद्ध हूँ, मेरे बाद एक और बुद्धा आएगा, उसका नाम मैत्रेय होगा। गॉस्पेल ऑफ बुद्धा सफा नंबर 217 पे ये इबारत मौजूद है। इसके बाद गुरु नानक जी जो कि सिख मत के बानी हैं और बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं माजी में, और हिंदू धर्म के अजीम स्कॉलर जो मसलन डॉक्टर वेद प्रकाश, पंडित सुंदरलाल, श्री बलराम सिंह, इसके बाद डॉक्टर रमेश, पंडित दुर्गा पंडित, इसके बाद बहुत सी जो हिंदू मत में बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, उनकी ये शर्त हमें मिलती है कि अवतार के मैंने ये नहीं है कि खुदा ज़मीन पर जन्म लेता है या वो किसी में प्रवेश करता है, किसी इंसान में दाखिल हो जाता है, बल्कि अवतार खुदा का नुमाइंदा बनकर इसका पैगाम पहुंचाने के लिए जमीन पे आता है और हम उसे पैगंबर कहते हैं। इसके बाद ये बात भगवत गीता से भी मिलती है कि अवतार क्या होता है। कुछ लोगों को मानना ये है कि अवतार जो है वो खुद भगवान जमीन पे आता है या जन्म लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए अब देखते हैं गीता के मुताबिक जब बुरे बदकार लोग समाज पर छा जाते हैं और दुनिया में हैवानियत फैलती है, उस वक्त उतार आकर बदी की तमाम ताकतों को खत्म करता है और दुनिया में दोबारा अमन और इंसानियत कायम करता है। इसके साथ नेक और मजहबी लोगों की इज्जत बहाल करता है। ये गीता के लफ्ज है। अब देखेंगे कि कल की अवतार का जो दौर है वो किस दौर में आएगा, ये हम हिंदू मत से जानेंगे।
آخری اوتار تاریخ انسائکلوپیڈیا کے مطابق سیارہ زمین کی عمر 4550 ملین سال ہے، یعنی کہ 5.5 ارب، قریب 4.5 ارب، یہ دونوں باتیں ملتی ہیں ہمیں، تقریباً 455 کروڑ سال، یہ ہمارا سیارہ جو زمین ہے اس کی عمر ہے، لیکن یہ سورج کی اس سے زیادہ ہے، وہ قریب 5 ارب سال ہے۔ اس کے بعد پہلا جو دور ہے ستیہ یگ کہلاتا ہے، اسے کرت یگ بھی کہتے ہیں، یہ 17,28,000 سال کا ہوتا ہے۔ پوری دنیا کو جو دور ہے اس کو بانٹا گیا ہے ہندو مت میں۔ اور دوسرا دور تریتا یگ ہے، یہ 12,96,000 سال کا ہے، یہ دونوں دور گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا دور دوابر یگ، یہ 8,64,000 سال کے برابر۔ آخری دور کلی یگ کہلاتا ہے، جس دور میں اب ہم موجود ہیں اسے کلی یگ کہتے ہیں، یہ 4,36,000 سال کا ہے۔ موجودہ دور ہی کلی یگ ہے، جس کے تقریباً 5100 سال گزر چکے ہیں، 5,100۔ آخری اوتار جو کلکی اوتار ہے وہ کلی یگ میں ہی جنم لے گا، یہ بھگوت پرانا چیپٹر نمبر 2 میں اور ورس نمبر 27 میں یہ بات موجود ہے۔ کلکی اوتار کس سال میں جنم لے گا یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ جین دھرم کے تریور لوگ ساگر گرانتھ کے مطابق مہاویر سوامی موت کے 605 سال 5 مہینے بعد شکراج نے جنم لیا، اور شکراج کے موت کے 394 سال 7 مہینے بعد کلکی اوتار کا جنم ہوا۔ یہ بات اس دور سے ملتی ہے جو قریباً سیدنا عیسی علیہ السلام کے پہلے کا دور ہے، اور تقریباً گوتم بدھ کے آس پاس کا دور ہے۔ یہ جس دور کی بات ہو رہی ہے مہاویر سوامی اور شکراج۔ اس کے بعد اتر پران کے مطابق مہاویر سوامی موت کے 1000 سال بعد کلکی اوتار نے جنم لیا۔ مہاویر سوامی کی موت اندازاً 500 قبل مسیح میں ہوئی، اس لیے کلکی اوتار کا جنم 500 عیسوی میں ہوا، یعنی کہ مہاویر سوامی کی جو موت ہے وہ سیدنا عیسی علیہ السلام سے پہلے 500 سال پہلے ہوئی، اور کلکی اوتار کو جو جنم ہوا وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے 500 سال بعد ہوا۔ کلکی اوتار کا جنم مادو مہینے کی 12 تاریخ یعنی کہ 14ویں شب سے 2 دن پہلے ہوا۔ یہ کلکی پران چیپٹر 2 ورس نمبر 15 میں موجود ہے۔ اس کے بعد کلکی اوتار کہاں جنم لے گا اس بات کو ہم دیکھتے ہیں۔ کلکی اوتار کا جنم سمبل گرام میں ہوگا، یہ کلکی پران چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 4 میں ہے۔ کلکی اوتار کا تعلق کس خاندان سے ہوگا اس بات کو ہم جانتے ہیں۔ کلکی اوتار کا جنم بڑے پروہت کے گھر میں ہوگا، اس کے والد کا نام وشنو ویاس ہوگا۔ بھگوت پران چیپٹر نمبر 2 اور ورس نمبر 12 میں۔ اس کے بعد کلکی اوتار کا نام، کلکی اوتار کی ماں کا نام سماتی ہوگا، جس کے معنی امن کے ہیں۔ کلکی اوتار کی شخصیت اور کردار کیسا ہوگا یہ بھی ہم جانیں گے ہندو مت کی مقدس کتابوں سے۔ بھگوت پران سیکشن 12 ورس نمبر 2 اور 9 کے مطابق کلکی اوتار کو 8 خوبیوں سے سجا کر فرشتوں نے اسے ایک تیز رفتار گھوڑا دیا اور ایک تلوار دی تاکہ دنیا کو نجات ملے۔ اس کے بعد
12 वर्स नंबर 2 एंड 9 के मुताबिक कल्कि अवतार को 8 खूबियों से सजाकर फरिश्तों ने उसे एक तेज रफ्तार घोड़ा दिया और एक तलवार दी ताकि दुनिया को निजात मिले। इसके बाद भगवत पुराण सेक्शन नंबर 1 वर्स नंबर 3 चैप्टर नंबर 26 में है, कल्कि पुराण के मुताबिक परशुराम कल्कि अवतार को एक गार में एक पहाड़ की चोटी पर तालीम दे। कल्कि पुराण ये भी कहती है कि कल्कि अवतार शुमाल में जाएंगे और फिर वापस आएंगे। इसके बाद कल्कि पुराण सेक्शन 2 चैप्टर नंबर 5 में है, कल्कि अवतार के 4 साथी होंगे जो शैतानों को ज़हर करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। इसके अलावा कल्कि पुराण सेक्शन 2 चैप्टर नंबर 7 के मुताबिक फरिश्ते कल्कि अवतार की मदद करेंगे, यानी कि देवता कल्कि अवतार की मदद करेंगे। हमारी ज़बान में फरिश्ते कहते हैं। भगवत पुराण सेक्शन नंबर 12 चैप्टर नंबर 2 के मुताबिक कल्कि अवतार बड़ी दिलफरेब शख्सियत के मालिक होंगे। इसके बाद भगवत पुराण सेक्शन नंबर 12 चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 21 में इरशाद है, कल्कि अवतार का जन्म, कल्कि अवतार का जिस्म खुशबूदार होगा, इसके अतराफ की आबो हवा हर तरफ मुयस्सर। इसके बाद भगवत पुराण बाब 12 जुज़ 2 में बयान किया गया है कि कल्कि अवतार में 8 बेमिसल खूबियां होंगी, दानिशमंदी, मुअज़्ज़ज़, हस्बनस, ज़ब्त नफ्स, अलहमियल, जुर्रत, मुतवाज़न गुफ्तगू, बेइंतहा सखावत और जज्बा इहसानमंदी, ये कल्कि अवतार की खूबियां होंगी। कल्कि अवतार वेदक धर्म कायम करेंगे, ये बात भगवत पुराण में मौजूद है कि कल्कि अवतार वेदक धर्म कायम करेंगे, जो हिंदू मत में तस्लीम की जाती है कि वेद अलहमी किताब है, अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई किताब है। इसके बाद और जब हमें कल्कि अवतार के बारे में मुफस्सल मालूमात मिलती है, हम यह तहकीक करते हैं कि कल्कि अवतार आ चुके हैं या अभी आना बाकी है। ये बात उन्हीं पे छोड़ दो पहले, इसलिए जो पहले बात की गई है महावीर स्वामी की 1000 साल बाद कल्कि अवतार का जन्म हुआ, आज से तकरीबन बात की गई थी तकरीबन 2500 ईयर पहले। आइए एक और खानदानी पस मंजर का थोड़ा सा जायजा लेते हैं। हिंदुस्तान में संभल नाम का कोई मकाम नहीं है। 2 मकाम इस नाम से मिलते जुलते हैं, यानी संबलपुर और संभल झील, लेकिन वहां कोई नहीं जानता कि यहाँ कोई किसी किस्म का अवतार आया हो या कोई पैगंबर आया हो या किसी बड़े आदमी ने यहाँ जन्म लिया हो। डॉक्टर वेद प्रकाश कहते हैं कि संभल मकाम की खासियत है नाम नहीं है, यानी कि ये उसकी खासियत है, उसकी खूबी है, किसी जगह का नाम नहीं है। वेदक संस्कृत में सम के मैनी अमन है, संभल मैनी वो मकाम जहाँ किसी को अमन अमान मिलती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का में हुई, अमन वाले शहर में हुई, जहाँ अमान मिलती है उस शहर में हुई। ये शहर बलदल अमीन कहलाता है। कुरान की सूरह 95 आयत नंबर 3 में है,
بلد میں نہیں شہر اور امین یعنی امن والا. اس کا مطلب ہے کہ وہ شہر جہاں انسان کو امن مل سکے. انسائکلوپیڈیا آف برٹنکا میں بھی مکہ کو امن والا شہر کہا گیا اور قرآن نے بھی اس کو امن والا شہر کہا ہے. آگے دیکھتے ہیں خاندانی پس منظر اس کا کیا ہوگا. بھگوت پران کے مطابق کلکی اوتار کا جنم پروت کے گھر میں ہوگا. قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے اس وقت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش کے سردار تھے. حضرت عبد المطلب نے ہی دوبارہ آب زمزم کے کنویں کو ان کی کنویں کی کھدائی کی تھی اور اس کے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جو سوکھ کر پھٹ گیا تھا. اس کے بعد والدین کا نام کلکی اوتار کے پتا کا نام وشنو یاس ہوگا. وشنو خدا کو کہتے ہیں, اللہ کو کہتے ہیں, بھگوان کو کہتے ہیں. یہ ایک صفت ہے جو کہ سنسکرت کا لفظ ہے جسے ہندو بھگوان مانتے ہیں وشنو. دراصل یہ ایک صفت ہے خدا بندی جس کے معنی ہے وشنو کا پجاری. وشنو یاس بندگی کرنے والا, اللہ کی, بھگوان کی, ایشور کی یا خدا کی عبادت کرنے والا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا. یعنی کہ اگر اردو میں ہندی میں ترجمہ کریں گے تو بنے گا اللہ کا بندہ, اللہ کی بات کرنے والا, تابعداری کرنے والا, فرما برداری کرنے والا. اور آمنہ ماں کا نام تھا جس کے معنی شریف اور سکون, امن والے. اور اس کو سمتی نام سے پکارا گیا ہے قرآن کے مطابق. یہ کلکی اوتار کی ماں کا نام. اس کے بعد کلکی اوتار کا جو نام ہے اس کی ماں کا نام سماتی جس کے معنی شریف, بامروت اور امن والی, جو میں پہلے بتا چکا ہوں. اگر آپ اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو امن. اس کے بعد امن, آمنہ, شریف, معزز, یہ اس کے معنی ہو گئے. اس کے بعد شخصیت وہ جو کردار ہے وہ کیسا ہوگا. آئیے کلکی پران میں ارشاد ہے کہ کلکی اوتار اپنے شہر سے شمال کی طرف جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے. ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمال کی طرف مدینہ میں ہجرت کی. پھر 8 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے. کلکی پران میں کہا گیا ہے کلکی اوتار ایک پہاڑ پر جائیں گے جہاں پر پرشورام انہیں تعلیم دیں گے, وہی ہے الہی کی تعلیم, الہامی علم کی تعلیم دیں گے. اب یہ دیکھنا ہوگا یہ پرشورام ہے کون. پرشورام جبریل کو کہا گیا ہے جو قاصد ہے پیغمبروں کا, اور جو خود بھی پیغمبر ہے جبریل, اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فرشتہ. یہ ایک تاریخ حقیقت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی چوٹی کے غار حرا میں جایا کرتے تھے. وہاں غور و فکر کیا کرتے تھے, خاموشی سے تدبر کیا کرتے تھے. اسی گھر میں جو غار حرا تھی اس میں جبریل نے 40 سال کی عمر میں انہیں اپنی پہلی بار قرآن کی تعلیم دی. بھگوت پران میں ارشاد ہے کلکی اوتار دنیا کا نجات دہندہ ہوگا, کوئی شک نہیں اس میں. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالمین بنا کر بھیجا, تمام عالموں کے لیے ایک رہبر کے طور پر. یہ قرآن کی سورہ 21 آیت نمبر 10 میں کہا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے رہبر کے طور پر.
اس کے بعد رحمت کہ میں نے خدا کی رحمت عالمین کے جو معنی ہیں وہ جہان دنیا بہت سی دنیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت پائے گی تاکہ وہ اس دنیا میں امن و سکون سے زندگی بسر کریں اور وہ تب سے زندگی اپنائیں جس سے وہ نجات پائیں اور ان دوسری دنیا جو دائمی کامیابی ہے. اور یہ تاریخ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے عرب اور ساری دنیا گمراہی کی تاریخ میں ڈوبی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کامیابی کا راستہ دکھایا. یونانیوں نے مصریوں نے اس کے بعد اور ان دوسری دنیا جو دائمی کامیابی ہے. اور یہ تاریخ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے عرب اور ساری دنیا گمراہی کی تاریخ میں ڈوبی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کامیابی کا راستہ دکھایا. یونانیوں نے مصریوں نے اس کے بعد کئی ملکوں میں جو جہالت کی ایسی اندھیریوں میں ڈوبا ہوا تھا کچھ آگ کو پوجنے والے تھے کچھ دریاؤں کو پوجنے والے تھے. وہ نسبت جو خدا سے ہونی چاہیے وہ دریاؤں سے وہ پانیوں سے وہ آگ سے وہ درختوں سے. افسوس کہ آج بھی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. کلکی قرآن سیکس نمبر 2 چیپٹر نمبر 5 میں ارشاد ہے کہ کلکی اوتار اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ کالی کو شکست دے گا. کالی کو شیطان ابلیس اس کو شکست دے گا اپنے 4 ساتھیوں سے. ہم جانتے ہیں وہ 4 ساتھی کون. وہ 4 صحابہ کون تھے؟ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اس کے بعد جو تاریخ عالم کا انسائکلوپیڈیا کا مصنف ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ساتھی تھے 4 صحابہ تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانے اور سب کو وحدانیت ایک خدا کی تعلیم دینے اور ایمان لانے اور غیر انسانی روایتوں کا خاتمہ کرنے کی تعلیم دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا. کلکی قرآن سیکشن 2 چیپٹر نمبر 7 میں ارشاد ہے کہ فرشتے کلکی اوتار کی میدان جنگ میں مدد کریں گے. دیوتا کلکی اوتار کی جنگ میں مدد کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو وہ 313 تھے اور دشمنوں کی تعداد قریب 1000 تھی. جنگ خندق میں مسلمان تقریباً 3000 تھے جبکہ دشمن سپاہی 15000 اس سے بھی زیادہ تھے. ان دونوں جنگوں اور کئی ملکوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی اور یہ فتح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے دلوائی اور کئی دفعہ فرشتوں نے مدد کی. یہ بات کلکی قرآن سیکشن 2 چیپٹر نمبر 7 میں یہ موجود ہے کہ کلکی اوتار کی دیوتا مدد کریں گے جنگ میں. اس کے بعد قرآن کریم میں اس کی تصدیق ملتی ہے. سورہ 23 آیت نمبر 9 سورہ 8 آیت نمبر 9 سورہ 3 آیت نمبر 123 اور 125 میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد بھگوت پران سیکشن نمبر 11 چیپٹر نمبر 2 میں تحریر ہے کلکی اوتار کے جسم سے خوشبو. بھگوت پران سیکشن نمبر 12 چیپٹر نمبر 2 میں تحریر ہے کلکی اوتار کے جسم سے بھینی کی خوشبو نکلے گی جس کی وجہ سے ان کے اطراف کی ہوا معطر ہو جائے گی اور حدیث شریف میں درج ہے. یہ حدیث شمال ترمذی میں صفحہ نمبر 208 پر موجود ہے. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کو پسینہ جمع کیا. جب آپ سلم جا کے تو سوال کیا پسینے کا کیا کرو گی؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم اسے عطر کی طرح استعمال کریں گے. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس نے کہا ہمیں ہمیشہ آپ کے گھر آنے سے آپ کا پتہ چلتا تھا کیونکہ ہوا معطر ہو جاتی تھی. یہ بات لائف آف محمد اس کے مصنف سر ولیم منیر پیج نمبر 342 میں اس تحریر کو بیان کیا ہے. اس کے بعد بھگوت پران سیکشن نمبر 2 سیکشن 2 چیپٹر 2 میں ارشاد ہے کل کے اوتار بے مثل خوبیاں ہوں گی. دانش مندی معزز حسب نسبت ضابط نفس الہامی علم جرات جو میں پہلے بتا چکا ہوں متوازن گفتگو بے انتہا سخاوت اور جذبہ احسان مندی یہ غیر مسلم مصنفین کی بہت سی کتابوں میں یہ تاریخ موجود ہے. اگر آپ پڑھیں گے لائف آف محمد سر ولیم منیر کی یہ لندن سے شائع ہوئی ہے. اس کے بعد انٹروڈکشن آف سپیچ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی لندن سے شائع ہوئی ہے. اس کے بعد محمد اینڈ محمد یہ بھی لندن سے شائع ہوئی ہے. اس کے بعد بھگوت پران سیکشن نمبر 12 چیپٹر نمبر 2 کے مطابق بے مثل 8 خوبیاں بالا کل کی اوتار ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار جسے فرشتوں نے دیا ہوگا ہاتھ میں تلوار لیا تمام دنیا کو نجات دینے والا ہوگا اور تمام خدا کو ماننے والے ہوں گے اور وہ غلط لوگوں کو زیر کرے گا. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ نے ایک تیز رفتار سواری براق پیش کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں 7 گھوڑے اور 9 تلواریں تھیں اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے عام طور پر اوپر امن طریقہ استعمال ہوتا باحالت مجبوری تلوار کا استعمال ہوتا وہ بھی جنگ کے لیے. اس کے بعد بھگوت پران سیکشن 1 چیپٹر نمبر 3 کل کی اوتار آخری اوتار ہوگا. کل کی اوتار آخری اوتار ہوگا انتم ریشی ہوگا آخری پیغمبر ہوگا. یہ بات قادیانیوں کو بتا دو کہ یہ غیر مسلم کی کتابیں ان کی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ محمد جو سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے وہ آخری نبی تھے. ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ بات بھگوت پران سیکشن 1 چیپٹر نمبر 2 3 اینڈ ان کی بھگوت پران چیپٹر نمبر 2 اس بات پر بھی موجود ہے یہ عبارت کہ کل کی اوتار آخری اوتار ہوگا انتم ریشی ہوگا. اس کے بعد قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. یہ قرآن کی سورہ 33 آیت نمبر 40 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد مقدس قرآن کے مطابق کل کی اوتار ویدک دھرم قائم کرے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے مطابق مذہب کی تعلیم دے. مجموعی طور پر قرآن کریم اور ویدوں کی تعلیم ایک جیسی ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میں پہلے ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں سورہ اخلاص ان ہندو ریجین بکس میں آپ سے یوٹیوب سے آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد میں نے پوری توحید بیان کی ہندو مذہب کے لوگوں مقدس کتابوں سے.
آپ وہ میرا کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم اور ویدوں کی جو تعلیم ہے وہ مکمل ایک جیسی ہے۔ وید 4 ہیں۔ اگر بھگوت گیتا، مہا بھارت یا کسی بھی کتاب کی کوئی بات ویدوں سے ٹکرا جائے تو ہندو مذہب میں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس بات کا رد کر دیا جائے گا جو رگ وید کے خلاف ہوگی، ویدوں کے خلاف ہوگی۔ سب سے اونچا وید وہ ہے رگ وید، جسے الہامی کتاب کا نام دیا گیا ہے۔ وہ بھگوان کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے ہے، ایشور کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد ایک خدا کی بات کر رہا اور انسانیت کے اصول کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے بھی اسلام ایک ویدک دھرم ہے۔ اگر آپ بھگوان کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے ہے، ایشور کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد ایک خدا کی بات کر رہا اور انسانیت کے اصول کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے بھی اسلام ایک ویدک دھرم ہے۔ اگر آپ پوری توحید کھنگال کر دیکھیں وید میں اور پورے اصول قوانین میں زندگی گزارنے کے دیکھیں تو قرآن اور ویدک کی ایک ہی جیسی تعلیم ہوگی۔ اس کے بعد کلکی اوتار جن خوبیوں کا ذکر ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ بہت سارے سنسکرت عالم جیسے ڈاکٹر وید پرکاش، شری واستو، پنڈت دھن اس کے بعد اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کلکی اوتار ہیں جن کا ہر ایک کو انتظار ہے۔ اس کے بعد آپ ان کی کتابیں اٹھائیں، دیکھیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کتابیں اٹھائیں، ڈاکٹر وید پرکاش کی کلکی اوتار اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہندوستان میں تقریباً ہر بک سٹور پہ اوپر آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد نراشنا اینڈ انتم ریشی، آخری نبی، کلکی اوتار، یہ کتاب بھی ڈاکٹر وید پرکاش کی ہے۔ اس کے بعد اس بات کو ثابت کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور پیشن گوئیاں ہندوؤں کی دیگر مقدس کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ ہم ہندو دھرم کی مقدس کتابوں سے ایسے حوالے دیتے ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پیشن گوئیاں کی گئیں۔ بہشی ابران میں لکھا ہے ایک اور ملک میں ایک پیغمبر آئیں گے اور ان کے ساتھی صحابہ کہلائیں گے، ان کا نام محمد ہوگا اور وہ ایک ریگستانی ملک میں ظاہر ہوں گے۔ عرب کھنگا کر دیکھیں، آج سے تقریباً 200-300 سال پہلے کا اس کے علاقہ دیکھیں، یہ مکمل ریگستان میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ بہشی ابران کھنڈ نمبر 3 ادھیائے 3 شلوک نمبر 5 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ میں دوبارہ آپ کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں، حوالہ بھی دوبارہ دیتا ہوں۔ کھنڈ نمبر 3 ادھیائے 3 شلوک نمبر 5 میں یہ بات موجود ہے کہ بہشی قرآن میں لکھا ہے ایک اور ملک میں ایک پیغمبر آئیں گے اور ان کے ساتھی صحابہ ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ریگستانی ملک میں یہ ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد یہودی مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مقدس وید پہلے اس بات کو مکمل بیان کر لوں، تقریباً 4000 سال پرانے ہیں۔ 4000 تقریباً یہ دور ابراہیم علیہ السلام کا دور بنتا ہے۔
لیکن یہ ایک اندازہ لگایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے 5000 سال پرانے ہیں اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ 5 ارب سال پرانے ہیں وید۔ ویدوں کے بعد جو مقدس کتابیں آئیں ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں اور وہ سامی مذاہب کہلاتے ہیں۔ ہندو مت، بدھ مت، چین مت، زرتشت، یہ غیر سامی مذہب ہے، اور جو سامی مذہب ہے ان میں یہودیت اور عیسائیت اور اسلام، یہ تینوں مذہب سامی مذہب ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تورات کے حوالے سے نبی علیہ وسلم کیا پیشن کوئی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک پیغمبر بھیجوں گا، یہ بات اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ہے، باب 18 میں، میں ایک پیغمبر بھیجوں گا جو تمہارے بھائیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، اور وہ اپنے الفاظ اس کے منہ میں رکھوں گا اور وہ میرے حکم سے لوگوں کو خطاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے میں اپنا ایک پیغمبر بھیجوں گا، پیغام پہنچانے والا، جو تمہارے بھائیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، اور میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں رکھوں گا اور وہ میرے حکم سے لوگوں سے خطاب کرے گا۔ اس کے بعد آئیے بائبل کا جائزہ لیتے ہیں۔ عیسائی مذہب میں جو پیشن گوئی ملتی ہے، یہ میتھیو کی کتاب ہے جس میں ایک پیشن گوئی کی گئی ہے کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں تاکہ تم گناہوں سے توبہ کرو، لیکن جو میرے بعد آئے گا، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو میرے بعد آئے گا مجھ سے زیادہ طاقت قوت والا ہوگا، میں اس کے جوتے اٹھانے کے لائق بھی نہیں ہوں، وہ تمہیں بپتسمہ ایک فرشتے اور آگ کے ذریعہ دے گا۔ اس کے بعد بائبل اصل میں عبرانی زبان میں نازل کی گئی ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، اس کی کئی ٹرانسلیشن ہوئی جو آج ہمارے پاکستان میں کرسچن لوگ اس کو پڑھتے ہیں، یہ اس کی اوریجنل ٹرانسلیٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد کئی ٹرانسلیشن ہوتی کون سا حصہ ان کے پاس ٹرانسلیشن کا ہے، تب یہ آسان ہوئی ہے ہم لوگوں کے لیے جو آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سولومون کی کتاب میں کہا گیا ہے واس نمبر 16 چیپٹر نمبر 5 میں، اس کا منہ بہت شیریں ہوگا، میٹھا ہوگا، اور وہ بڑا محبوب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب ہے اور یہ میرا دوست ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں۔ اس کے بعد عبرانی میں آئی ایم کا اضافہ جو کیا گیا ہے، یہ عزت افزائی کے لیے آئی ایم کا استعمال ہوتا ہے، محمد۔ اس کے بعد بدھ مت جو کہ ہندو مذہب سے ایک ٹوٹا ہوا ایک فلسفہ کا ہو یا ایک مذہب کا ہو، گوتم بدھ، گوتم سدھارتھ، جس کی میں پیشن گوئی ملتی ہے۔ مقدس قرآن میں ارشاد ہے کہ گوتم بدھ 23واں اوتار ہے، 23۔ گوتم بدھ اپنے خادم آنند سے کہا، اے آنند، میں اس دنیا میں پہلا بدھ نہیں ہوں اور نہ ہی آخری ہوں، وقت آنے پر دنیا میں ایک اور بدھ آئے گا جو سچائی اور سخاوت کی تعلیم دے گا۔ اس کے مزاج خالص اور مقدس ہوگا، وہ صاف ستھرا ہوگا، اس کے پاس علم اور دانش مندی ہوگی، وہ تمام انسانوں کا سردار اور رہنما ہوگا، وہ سچائی کی تعلیم دے گا جس طرح میں نے سچائی کی تعلیم دی۔ وہ دنیا کو زندگی کا نیا طریقہ دے گا اور مکمل ہوگا، جو بالکل خالص اور مکمل ہوگا، اور اس کا نام میتریہ ہوگا۔ یہ گوتم بدھ
کی پیشن گوئی ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں گوسپل آف بدھا پیج 17 میں اس تحریر کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان تمام باتوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی بیرونی ملک جائیں جہاں ہر شخص ہمارے لیے نیا اور اجنبی ہو، اور اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمارے ملک کا ہے، ہمارے وطن کا ہے، تو ایک شخص کے بارے میں کوئی بات جانے بغیر ہم اس کے لیے دوستی، ہمدردی اور کشش محسوس کریں گے، کیونکہ ہم اس میں کوئی بات مشترک ہے، وہ ہے ہمارا وطن، ہمارا ہم وطن۔ کسی بات کے مشترک ہونے کا احساس دو اجنبیوں کے درمیان کا فاصلہ کم کرتا ہے۔ یہی بات